की मुनासबत से पेश खिदमत है अहले बैत टीवी से बराह रास्त। आज 29 जमादुल अव्वल है, 13 जनवरी और बुध है। सबसे पहले इन अयाम की ताज़ियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमा मासूमीन और अपने तमाम नाज़रीन को पेश करता हूँ। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, जैसे आप जानते हैं, जो दो मुनासबतें शहादत की, 13 जमादुल अव्वल या 3 जमादुल सानी, इसके जो दरमियानी अयाम है अयाम फातिमा कहलाते हैं और इसमें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं। और दूसरी रवायत और खसूसन बहुत ही मोतबर रवायत 3 जमादुल सानी की जो शहादत का दिन है वो नजदीक आता जा रहा है और इसी हवाले से अब अगले जो इवनिंग आर इंशाल्लाह उसी पर होंगे। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो हयात तैयबा है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ जो मौक़ों के ऊपर जो आपने इक़दामात किए, जो आपने खुतबात दिए, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए मशले राह है। और जिस तरह आप उलमा कराम से सुन रहे हैं कि ये वो अयाम हैं कि जिनको अयाम आज़ाद से ज्यादा जो फजीलत है या जो अहमियत है वो हमें देनी चाहिए, ताकि अयाम आज़ाद भी जब मुहर्रम आता है तो उसको समझने के लिए भी इन अयाम को समझना बहुत जरूरी है। तो पाक सलामुल्लाह अलैहा की क्या शख्सियत थी, क्या अहमियत थी, फजीलत थी, ये आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब अलामा सैयद नजमुल हसन साहब। उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोबारा अपना जो एक फर्ज है वो अदा कर रहे हैं और हम सबकी खुश नसीबी है कि एक बार फिर आप हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं और इसी तरह से आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह हम तक अपनी तालीमात मुफ्त में पहुंचाते रहें, क्योंकि आपने जो कई दहाइयों से जो तालीम हासिल की, नाज़रीन हम सबके लिए खुश नसीबी है कि उलमा कराम जिस जिस जोखन कामों के बावजूद जो मुश्किलात उन्होंने फेस की इल्म हासिल करने के लिए, वो हमें अपने प्रोग्राम्स में जो देते हैं अहले बैत टीवी के लिए, हम उनका शुक्रगुजार हैं। तो अलावा साहब, जैसे नाज़रीन आप जानते हैं, शख्सियत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आज का मौजू है और फिर आपकी कॉल्स भी होंगी। आपके ज़हन में कुछ सवाल हुआ तो जरूर पूछेगा, लेकिन अब इब्तदाई जो आपका बयान है वो हम सब जानते हैं जनाब अलामा सैयद नजमुल हसन साहब से। जी, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के हवाले से ये अय्याम हैं, बीवी की शहादत के अय्याम हैं, उसके बाद फिर बीवी की विलादत के अय्याम हैं। तो उलमा ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है इस मौज़ू पर कि इन अय्याम में खुसूसन सैयदा कायनात सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को बहरहाल हम चूँकि उनके मानने वाले हैं और सारी उम्मत इस्लाम उनकी अज़मत की कायल है, तो ज़रूरत है कि हम उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ नूरानी पहलुओं से अपनी ज़िंदगी के लिए नूर जो है वो हासिल करें। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ करूँ आपके खिदमत में कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत जो है वो आपके औसाफ, आपके कमालात, आपकी अज़मत, आपका इस कायनात के अंदर रुतबा कितना है, इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं पहचानने के। एक ज़ाविया तो है जो बहरहाल बाज़ उलमा तजवीज़ करते हैं कि सैयदा के अस्मा हैं, सैयदा के औसाफ हैं, क्वालिटीज़ हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही अर्ज़ करूँ जैसे परवरदिगार आलम जो है वो अल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो उलमा ये कहते हैं मुस्तजमे जमी कमालात है। अल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्म ज़ात है, परवरदिगार के तमाम तर औसाफ, उसके कमालात वो इस इस्म के अंदर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हमारे जैसे नाक़िस इंसानों को परवरदिगार की अज़मत को समझने के लिए
اس اسم ذات کے علاوہ اللہ کے اسما جو ہے وہ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو خدا کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ بے یعنی شک، قادر، اللہ یعنی علیم، اللہ یعنی واہ واہ، قدیر، اللہ یعنی حکیم، اللہ یعنی یہ سارے جو اوصاف ہیں۔ اب دعائے جوشن بالکل، کبیر میں دیکھیں تو 1000 اسم ہے پروردگار کا۔ سبحان منان ہے، دیان ہے، برہان ہے، نور ہے، اس کائنات کے اندر اس کے اوصاف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم ان اسما اور اوصاف پر غور کرتے ہیں تو واقعاً ایک ایمان میں تازگی بھی ہوتی ہے، ایمان میں ایک نورانیت ہوتی ہے انسان کے وجود میں، اور پروردگار کی توحید کو سمجھنے کا ایک ہمیں موقع بھی میسر آتا ہے۔ وہ ہستیاں جو اللہ کا نمائندہ ہیں، جن کو پروردگار نے انتخاب کیا اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کے کا میسج جو ہے وہ انسانوں تک پہنچانے کے لیے، تو ان ہستیوں میں ایک ہستی جس کا واقعاً انسانی عقل جو ہے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی کہ یعنی واقعاً جس طرح پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات اطہر ہے، آپ کی ذات پاک ہے، تو سیدہ کا رتبہ کیسے انسان پہچان سکے کہ پیغمبر نے فرمایا بدعۃ منی، یعنی ہاں ہاں، میرے وجود کا میرا حصہ ہے، یعنی میری شخصیت کا حصہ، یعنی میں بے جو شک، کچھ ہوں اس پہ واقعاً بعض اہل سنت اور شیعہ علماء نے اس بات پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ اصلاً یہ بات ہی کافی ہے کہ سیدہ جو ہیں اس کائنات میں اللہ نبی اور کے بعد جو ہے وہ ان کا مقام جو ہے کتنا بلند ہے۔ تو لہذا ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ان کے اسماء، ان کے اوصاف، اور بھی زاویے ہیں جس میں مثلاً فرض کریں معصومین کی روایات ہیں، حدیث ہیں، پھر خود ان کی ذاتی زندگی میں جو بہت ساری چیزیں ہیں قابل غور ہیں، پھر قرآن کریم نے جیسے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم نے ظاہر ہے کہ ایک کامل انسان کے حوالے سے ایک کلی بحث فرمائی ہے کہ جو ہے اس کلی بحث کو اگر ہم دیکھیں تو ان سارے اوصاف پر مثلاً فرض کریں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ نفس جو کہ مطمئن ہے، جو راضی اور مرضیہ ہے، یہ اوصاف بی بی میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بدرجہ کمال موجود ہیں۔ میں یہاں پہ ایک روایت ہے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی گہرے مطالب ہیں اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر۔ بہرحال اس میں حدیث کے لفظ یہ ہیں لا یقدر الخلائق علی کنہ صفت اللہ عز وجل، مخلوقات کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کلہم مخلوقات قادر ہی نہیں ہیں، قدرت ہی نہیں رکھتے، اصلاً صلاحیت ہی نہیں رکھتا کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی جتنا بھی بڑا ہے علی کنہ صفت اللہ عز وجل، اللہ کی حقیقی تعریف کر سکے۔ واہ واہ، اللہ کی حقیقی تعریف تو واقعا نہیں ہو سکتی، یہ بات تو طے شدہ ہے، حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہماری اور روایات میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جو کن ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ذات ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ رہے گی، اس نے پوشیدہ رہنا ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو بس پھر وہی ظاہر ہوگا، کوئی اور ظاہر نہیں ہوگا، لہذا واہ واہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو معصومین سے ایک تعبیر جو ہے وہ روایت کی گئی ہے کہ پروردگار پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے، اور بعض ائمہ سے بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ ہیں منقول، کہ پروردگار ہم تیری حقیقی معرفت کر ہی نہیں سکے، یعنی وہ ہستیاں جو خدا کے قرب کے حوالے سے ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، جو پروردگار کے قرب میں عالم امکان کے حوالے سے آخری منزل پر ہیں،
تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے خدا کی حقیقی تعریف چرست کوئی اور. تو جس طرح خدا کی تعریف جو ہے ممکن نہیں ہے کسی مخلوق کے لیے، تو روایت کے اگلے جملے فَكَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كُنْهِ صِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كُنْهِ صِفَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. عجیب ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جس طرح اللہ کی صفت حقیقی صفت کرنا ممکن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقیقی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس ذات مقدس کی تعریف جو ہے وہ کر سکیں. پھر روایت کے آگے ہیں جملے وَكَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كُنْهِ صِفَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كُنْهِ صِفَةِ الإمام علیہ الصلوۃ والسلام. اصلاً جس طرح رسول اللہ کی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی، اسی طرح یعنی امام کی بھی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ نے امامت کا عہدہ دیا ہے، جس کو اللہ نے ولایت کا عہدہ دیا ہے، اس کی بھی حقیقی تعریف کہ وہ شخصیت حقیقت میں کیا ہے، اصلاً کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی تعریف کر سکے. تو بلکہ روایت آگے بھی ہے کہ مومن کا بھی ذکر ہے کہ جس طرح امام کی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے، اس طرح مومن کی بھی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں عظمت کے کتنے درجات ہیں. اللہ پہلے مرتبے پر ہے، پھر مخلوقات میں سرکار ختمی مرتبت ہیں، پھر امام معصوم ہے، تو اس کے بعد مثلاً سلمان فارسی جیسے مومن ہیں، امام خمینی جیسے مومن ہیں جن کی حقیقت واقعاً یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ نہیں درک کر سکتی کہ ان کی شخصیت، ان کے اوصاف جو ہے وہ کیا ہے. لہٰذا اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات میں ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو ہے کہ وہ جو رسول کائنات کی بیٹی ہے، وہ جو علی مولا جیسی اس کائنات میں شخصیت کی زوجہ ہے، وہ جو حسنین کریمین جیسے ہستیوں کی والدہ ہے، وہ جو زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیوں کی ماں ہے. یعنی یہ پہلو ایسے ہیں کہ جو نور کی آخری منزل ہے کہ انسان ان پہلوؤں کو درک نہیں کر سکتا. یہ جو روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زوجت فاطمہ الا ما امرنی اللہ عز وجل بتزویجها. میں نے ہرگز فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے اس کا نکاح کیا. سبحان اللہ. یعنی جس کے فیصلے عالم بالا سے آتے ہوں، واہ واہ، یعنی جس کے لیے حتیٰ یہ امور جو ہیں عالم بالا سے آتے ہوں. یا مثلا روایت میں ہے کہ اتانی ملکن میرے پاس فرشتہ آیا، فقال کہنے لگا یا محمد ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک انی قد زوجت فاطمہ ابنتک من علی ابن ابی طالب فی الملأ الاعلی فزوجها منہ فی الارض. فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے آپ کو، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فاطمہ کا نکاح عالم بالا میں ملأ اعلی میں علی سے کر دیا ہے. یعنی جس کا اللہ نے کیا ہو، اللہ جانے وہ اس کی حقیقت کتنی نورانی ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. یعنی جس کا نکاح اللہ نے کیا ہو، فرمایا میں نے ملأ اعلی میں یہ نکاح کر دیا ہے، میرا نبی زمین پہ آپ نکاح کر دو. اللہ کس سلیقے سے، کس ہستی کے ساتھ. یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہیں تھا. تو یہ پہلو قابل غور ہے. میں ایک روایت خوبصورت ہے، نورانی ہے، میرا دل کر رہا ہے عرض خدمت میں
کہ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور جناب فاطمہ بنت اسد کو میدان بطحا کی طرف لے کر آئے، تو یہ شعر جو ہے وہ پڑھے، یہ قابل غور ہے۔ یا رب ذا الغصر جا والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم الصبی، اے تاریخ رات کے پروردگار، اے قمر کو روشنی دینے والے، تیرا فیصلہ اس بچے کے بارے میں کیا ہے کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ واہ 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 واہ، ان شعروں سے سب کچھ ثابت، بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے بے کہ شک بے شک۔ یعنی بہت کچھ ابو طالب کا مقام اتنا بلند نظر آتا ہے، اس قدر عظیم نظر آتا ہے۔ تو جب یہ بارگاہ پروردگار میں پوچھا تو عالم غیب سے کہتے ہیں کہ صبح کے قریب جو ہے وہ ایک سبز لوح جو ہے وہ آئی، تو اس لوح پہ یہ لکھا ہوا تھا خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی۔ اب میں ترجمہ کروں تو بہت کچھ اس میں مطالب ہیں کہ یہ پاکیزہ بیٹا، اس کو ہم نے مخصوص کیا ہے، یہ طاہر ہے، یہ منتجب ہے، یہ رضی ہے، اس کا نام جو ہے وہ اللہ کے علی نام سے ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ علی ہے جو کف فاطمہ ہے، بے شک بے شک۔ یعنی فاطمہ جیسی ہستی۔ اب یہ بھی روایات میں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے میں جو روایات موجود ہیں، ہم زیارات میں پڑھتے ہیں نا کہ معصومین کے بارے میں کہ آپ پاکیزہ صلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں آپ کا نور منتقل ہوتے ہوتے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب سے جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، حضرت ابو طالب کی طرف اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی طرف۔ تو جناب فاطمہ کی خلقت کے حوالے سے روایات بہت عجیب ہیں، بہت مختلف ہیں، ہم تقابل نہیں کرتے، لیکن عظمت کی کا ادراک جو ہے اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ معراج پہ تشریف لے گئے۔ مطلب معراج کے حوالے سے بھی کچھ بحثیں ہیں، وہ پیغمبر اکرم ایک بار نہیں کئی بار گئے ہیں، مطلب ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اصلاً پیغمبر صاحب معراج ہیں۔ صاحب معراج کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کے پاس قدرت ہے، جب چاہے وہ جا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی یہ بات بہت قابل غور ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے اللہ۔ کہ وہ خصوصی واقعہ جس کا قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات کی تاریکی میں اللہ لے گیا۔ اللہ تو قادر ہے، لیکن یہ ہستی اس مقام پر ہے کہ خود صاحب معراج ہے، یعنی گویا اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب چاہے عرش پہ جا کے پروردگار سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لہذا تو حضور تشریف لے گئے، معراج کا واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہے لکھا ہوا ہے۔ تو جو ہے وہ وہاں سے سیب جو ہے لے کر آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سیب جو ہے آپ جائیں لے کے، تو آدھا پیغمبر اکرم نے تناول فرمایا جب واپس آئے، تو آدھا جو ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تناول فرمایا۔ تو سیدہ کا نور اس سیب کی شکل میں اس عالم سے اس زمین کی طرف منتقل ہو۔ سبحان اللہ، آپ پروٹوکول دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر عظیم ہے، کس واہ قدر واہ واہ، پروٹوکول ہے، کس قدر عظیم ہے۔ پھر ایک اور پہلو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس دنیا میں جس طرح بیوی نے زندگی گزاری، اس میں بیوی کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو اس قدر عظمت
کیوں ہے سیدہ کی، اس کا ایک پہلو جو ہے آپ کی بندگی اور عبادت ہے. واہ، یعنی سیدہ کی عبادت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر. یہ اس بے کا شک، جو ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں جس نے بھی عبادت کی ہے پیغمبر اکرم کی عبادت سب سے بالا تر ہے. وہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے، ایک حدیث میں علماء نے تحریر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ایک نور جو ہے وہ ساطع ہوتا ہے، نکلتا ہے. یہ واہ نور واہ، آسمانوں کی طرف جاتا ہے، آسمانوں کو سمجھیں چیرتا ہوا عرش الہی تک پہنچتا ہے. یہ نور اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے کہ عرش کی نورانی مخلوق، عرش یعنی عالم نور، نور کی آخری منزل جی خدا کے پاس. تو اس یعنی وہاں تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عرش کی نورانیت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں. عرش کی نورانی مخلوق کتنی نورانی ہے اس کا بھی اندازہ ممکن نہیں. تو عرش کی نورانی مخلوق پوچھتی ہے پروردگار یہ نور اتنا شدید ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے، ہم واہ اس واہ کو واہ، نہیں پہچان پا رہے، یہ نور کس کا ہے. تو ہاں آواز قدرت آتی ہے، اے میرے فرشتے ہو، اے میری مخلوق، اس وقت میری کنیز فاطمہ مصلی عبادت پر ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ، یہ سبحان اس اللہ. کا نور، یہ اس کا نور ہے. فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. کس کس پہلو میں جز ہے. تو یہ عظمتوں کا ایک وسیع باب ہے. بہرحال ابتدائی طور پر میں نے کچھ عرض کیا آپ کی ماشاء خدمت. مزید کچھ سوال ماشاء ہو اللہ، تو مزید. ضرور ضرور علامہ صاحب، ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ نے ابتدائی جو بیان یا گفتگو تھی علامہ صاحب کی سنی ہے، اور یقیناً سب آپ بھی اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ جو فضائل پاک ہیں وہ سن رہے ہوں گے، اپنا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہوگا، اور جو یقیناً آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں مختلف، اس میں حقیقی تعریف جیسے علامہ صاحب نے بات کی، یہ تو ناممکن ہے ہم سب کے لیے. لیکن ان ایام میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت سے جتنا زیادہ ہم کچھ حاصل کر سکیں وہ دیکھیں، سیکھیں، اور پھر اپنی زندگی کے اوپر بھی اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں. میں چاہوں گا ہمارے بھائی آپ کے لیے نمبر بھی لگا دیں، تاکہ اگر آپ کوئی کال کر کے سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور سوال پوچھیے. اللہ صاحب، جیسے جو معرفت ہے پاک سلام اللہ علیہ کی، وہ بہت مشکل ہے کہ اس کو ہم جان سکیں، لیکن جو ظاہری طور پہ آپ نے حیات طیبہ جو گزاری، آپ کی کمسنی کا بھی ٹائم ہے جب ظاہری طور پہ اعلان نہیں کیا گیا تھا دین کی تبلیغ کا، اور اس کے بعد جب اعلان کیا گیا اور جو مشکلات تھی وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت سے ہی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور ایون غزوہ احد میں بھی آپ تشریف لے گی جب یہ ایک افواہ یا شور اٹھا تھا آپ کی شہادت کا. تو کچھ اس پہلو سے متعلق کہ جب ابھی آپ کی کم سنی تھی، آپ اس انداز سے یعنی شادی سے پہلے جو آپ کا دور تھا حیات کا، اس سے متعلق اگر کچھ مزید گوشے آپ شیئر کرنا چاہیں. جی انشاءاللہ. بہت اچھا ایک پہلو آپ نے توجہ دلائی ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک کلی مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد میں صحیح. عرض کرتا ہوں اس نقطے کو بھی. کلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نمائندے ہیں، ظاہر ہے کہ عصمت بنیادی شرط ہے. پروردگار کے نمائندوں میں ظاہر ہے کہ وہ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اے اللہ تو نے ان لوگوں کا انتخاب کیا، اس لیے علمت منہم الوفا، کہ تیرے علم میں تھا کہ یہ تیرے وعدوں کو وفا کریں گے. اللہ اکبر. یعنی یعنی یہ ہستیاں 1,24,000 انبیاء، اس میں خاتم المرسلین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا مقام اس کائنات میں
ظاہر ہے سب سے بلند ہے خدا کے بعد، سب سے بلند ہے۔ جب ہم بے انبیاء شک۔ کہتے ہیں تو پیغمبر اکرم کی ذات مستثنیٰ ہے، یعنی یعنی حضور کی ذات جو ہے وہ انبیاء سے بہت بلند ہے۔ یقیناً اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ حضور کی ذات تو رول ماڈل ہے حتیٰ انبیاء کے لیے۔ بے تو شک۔ ایک طرف تو ان ہستیوں کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کمالات کے وارث جو ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، جناب سیدہ کی ذات ہے، باقی اہل بیت ہیں، پیغمبر اکرم کے تمام تر اوصاف کے مالک اور وارث جو ہیں وہ یہ ہستی ہیں۔ لہٰذا ان کے کمالات تو ہم نہیں، مطلب ہم تو اپنی مختصر سی عقل اور علم ناقص اور عقل قاصر کے تحت جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہماری اپنی سمجھ کے مطابق ہے، ورنہ اچھا۔ حقیقت ہے تو ان کی ہم نہیں درک کر سکتے۔ تو ایک پہلو یہ ہے جو بیان ہونا چاہیے، ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس سے واقعاً انسان کے قلب کو نورانیت ملتی ہے، انسان کی زندگی میں نورانیت ہوتی ہے۔ اصلاً ان ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ پروردگار نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، ان کو ریکمینڈ کیا ہے۔ ان ذوات مقدسہ، ان پاکیزہ انسانوں کا ذکر کرنا جو ہے اس سے واقعاً زندگی میں نورانیت آتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ صحیح۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے اور آپ کے سوال سے بھی مربوط ہے۔ وہ جی۔ پہلو یہ ہے کہ یہ بالآخر یہ انسان، یہ پاکیزہ انسان، یہ ملکوتی انسان، یہ جن کا اصل وطن آسمان ہے اور زمین پر آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ رول ماڈل ہیں، صحیح۔ یہ رول ماڈل ہیں انسانی زندگی کے۔ بالآخر رول ماڈل کے طور پہ ان کو بھیجا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے رول ماڈل ہونے کے حوالے سے ہم اس سطح پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن راستہ یہی ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے ہم اپنے لیے درجات جو ہیں وہ پروردگار مثلاً عطا فرمائے، اس حقیقت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نماز جو حسین نے پڑھی وہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے ہاں۔ نماز اپنی بساط کے مطابق پڑھنی ہے، مجھ سے تو وہ نماز طلب کی ہی نہیں گئی، مجھے نہیں کہا گیا وہ نماز پڑھو جو کربلا میں پڑھی گئی، وہ نماز جو سیدہ نے پڑھی، وہ نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ وہ نماز جو بالکل صحیح۔ پیغمبر اکرم نے پڑھی فرض کریں، وہ یعنی الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تو پیغمبر کی معراج نہیں ہے، پیغمبر خود صاحب معراج ہے۔ جس کی ہر نماز معراج ہوتی ہو تو وہ بالاخر راستہ یہی ہے، رول ماڈل ہیں یہ ہستیاں۔ لہذا ایک طرف ایک تصور یہ ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، گویا ایک ایسے قیمتی وجود کو ہم ذہن میں رکھیں کہ شیشے کے اندر، ایک آئینے کے اندر جو ایک وجود ہے بڑا خوبصورت، اور ہم بس اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کا بالکل میری صحیح۔ پریکٹیکل لائف میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہاں۔ وہ صاحب کمال ہیں، وہ صاحب فضائل ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی خدا کے نور کا مظہر نہیں ہے اس کائنات کے اندر، لیکن بالآخر وہ رول ماڈل ہیں۔ بالکل لہٰذا صحیح۔ جناب سیدہ کی ذات جو ہے اس میں کوئی اللہم شک نہیں ہے کہ رول ماڈل ہے ساری کائنات کے لیے، جس طرح پیغمبر رول ماڈل۔ میں توجہ دلاؤں گا اسی بات کی طرف۔ یہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ آلوسی، ان کی ایک تفسیر ہے روح المعانی، تو اس میں اس نقطے کی طرف بڑا انہوں نے خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کو یقین تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری بیٹی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی، ورنہ پیغمبر حکم دے کے جاتے پوری امت کو کہ میرے بعد سارے کے سارا دین لینا ہے تو فاطمہ سے لو۔ ہاں ہاں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور حقیقت بے عملی شک۔ بھی یہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ چار خواتین ہیں جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے سارے عالم کی خواتین میں سے،
بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہ، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ اچھا، ان سب میں ایک بڑی ایک مشترک جو صفت ہے جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار نے ان کو رول ماڈل قرار دیا ہے عالم بشریت کے لیے۔ ایک بزرگ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، بی بی جو ہے وہ عالمین کی خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں، ان کی سردار بھی ہیں، تو کیا مردوں کے لیے نہیں؟ میں نے عرض کیا دیکھ، بات ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کامل کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک انسان اگر ان سارے مراحل کو طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر میل فیمیل کا معاملہ نہیں ہے، سیدہ کی ذات سب کے لیے رول ماڈل ہے، بے شک۔ یعنی جو اوصاف بیوی میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان میں خواتین جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی کفالت اور تربیت کی، اللہ اکبر، یعنی جہاں ماحول فرعونیت کا ہو وہاں کسی معصوم کا خیال رکھنا اور اپنا جان دے کر اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کی مثلاً کفالت بھی کرنا، یہ انسانی تاریخ میں مختلف ہے کہ اس لیے اللہ نے اس بی بی کا انتخاب فرمایا۔ بی بی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مریم سلام اللہ علیہ، ان کے اوصاف اور ان کے زمانے کے حالات جب یعنی اس زمانے کے لوگ اور بادشاہ اور ظاہراً جیسے تاریخ نے لکھا ہے اہل یہود جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ کا بہت سارے لوگ تھے جو پسند نہیں کرتے تھے اور قتل کرنا چاہتے تھے، یعنی اتنا ماحول جہاں پہ آپ کے بچے کے قاتل موجود ہوں اور اس کے وجود کو کوئی برداشت نہ کرتا ہو، ایسے عالم میں بی بی نے اس بیٹے کی تربیت کی، مسیح علیہ السلام۔ پھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح ساتھ دیا، میں صرف ایک ہی بات اشارہ کروں گا کہ جناب خدیجہ علیہ جانے کے بعد یہ روایت تو لکھی ہے سارے محدثین نے کہ جب کبھی خدیجہ کا ذکر آتا تھا نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کتنی اس بی بی نے پیغمبر کے لیے قربانی دی، اس کی مثال بالکل عالم بشریت میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زہرا نے جس طرح اپنے والد کا ساتھ دیا، جس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اس راہ میں زندگی دے دی، اس کی مثال کہاں، یعنی وہ بیٹی جس کے بارے میں دو جملے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک جملہ تو پیغمبر نے فرمایا فداہا ابوہا، فاطمہ کا باپ فاطمہ پر فدا ہو گیا۔ اللہ، واہ واہ واہ، یہ چھوٹی بات ہے، اس کو آپ وزن نہیں کر سکتے۔ صحیح بات۔ انبیاء علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی بات کہیں جو خالی صرف ایموشنل ہو، انبیاء کو ایموشنل کو جذباتی احساساتی باتیں تو نہیں کرتے تھے، یعنی حقیقتیں بیان کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ حقیقت جب بیان کرتے تھے تو عالم بشریت بحیثیت بشر اس کی کامل تصویر تھی، یا وہ جملہ جس میں فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں ہے، گویا آپ کی والدہ گرامی درود و سلام ہو ان کی ذات اطہر پر جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑا ہی پردہ رکھا ہے ساری امت کے لیے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہوتے اور پیغمبر اگر ان کی، میرا مطلب ہے اپنے والدین کی جس انداز سے مطلب اطاعت کرتے، ان کا خیال رکھتے، تو شاید امت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا اس کو فالو کرنا، لہذا آپ کے بالکل صحیح۔ والد درود و سلام ہوں ذوات مقدسہ۔ تو ماں کی جو شفقت ہے، رحمت ہے، وہ کس نے اس کو جو ہے وہ یعنی نیابت کی، وہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے۔ اب یہ واقعہ معروف ہے
کہ پیغمبر اکرم کے مطلب ہے کہتے ہیں زخم ہوئے جنگ احد میں. اس جی سے پہلے واقعات ملتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ حضور جب مکہ میں تھے تو آپ نماز کی حالت میں ابو جہل آپ کے پشت پہ اس نے اونٹ کی اوجڑی رکھی. یہ آج کہنا اور سننا شاید بہت آسان ہے، لیکن اس کا حقیقت میں تصور ممکن نہیں ہے. وہ جو لولاکم اللہ ما خلقت الافلاق کا مالک ہے، اس پہ مطلب اس قدر قبیح فعل. اور جناب زہرا کو پتہ چلا اور وہ آئیں، چھوٹی سی بیٹی تھی، چھوٹی سی بچی، تو آئی اور آ کے رو بھی رہی تھی اپنے بابا کو کہ مطلب بدن کو صاف بھی کر رہی تھی. تو روتے روتے کہا بابا جان میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں. فرمایا بیٹا یہ کام نہ کرو. ہیں تو مقصد ہے کہ جنگ احد میں جب پیغمبر زخمی ہو گئے، امیر المومنین زخمی ہو گئے، تو فاطمہ زہرا تھی جو مرہم پٹی کر رہی تھی، روتی بھی تھی، اور میرا مطلب ہے ساتھ ساتھ یہ مرہم پٹی بھی کرتی. تو اس اعتبار سے سیدہ نے کس طرح ساتھ دیا خاتم المرسلین کا، کس طرح ساتھ دیا علی ابن ابی طالب کا. لہذا حضرت زہرا کا مقام ان باقی بیویوں سے بھی بلند ہے. بے شک بے شک. اچھا علامہ صاحب، جو مصائب کا پہلو ہے، جیسے یہ جو آپ ابتدائی جو ظاہری حیات ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی، اس پر بات ہو رہی ہے، اور جو حدیث پاک کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی جو مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیس کی، برداشت کی، وہی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی، فیس کی. تو یہ جو ایک مصائب کا پہلو ہے، ہم تو بالکل شہادت کے ایام میں وہ اس وقت کے جو مصائب ہیں اس پر بات زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ کے اس وقت کی جو کمسنی کے مصائب ہیں، ہجرت کے وقت مصائب ہیں، اس کے بعد میں جو مصائب ہیں، اس پر تھوڑا سا مزید میں چاہوں گا، اور تاکہ اس مصیبت سے متعلق بھی ناظرین جان سکیں. جی میں عرض جی کرتا الحمد. ہوں. پھر ان پہلوؤں میں ایک پہلو جو ہے ہماری جو روایات میں موجود ہے، بعثت کے 5ویں برس جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی، اور تقریباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شیب ابی طالب شروع ہو گیا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو پتہ ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ بھوک کا عالم کیا تھا، پیاس کا عالم کیا تھا. کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ فاطمہ زہرا نے کم سنی کے اس عالم میں، بھوک کی اس شدت میں، پیاس کی اس شدت میں، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ پریشانی بھی اس بچی نے کا اظہار کیا ہو. ان مشکلات میں جو کندن بن گئی، ان مشکلات میں جو اپنے بابا کا جس نے ساتھ دیا، اپنی والدہ کا ساتھ دیا، یعنی آپ یوں سمجھیں جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ بچپن ہی سے مصیبتیں دیکھنا شروع کی، تو اب اس سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ جہاں سارے مسلمان کس طرح پریشان تھے، کس قدر پریشانی کے عالم میں تھے، اس صابرہ بی بی نے، اس صبر کی کان نے، وہ جو انسانیت کے لیے صبر میں رول ماڈل ہے، وہ آئے فاطمہ زہرا کی اس کمسنی کو دیکھے کہ اس عمر کے اندر بھی سیدہ نے صبر و استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. لہذا جیسے جیسے مسلمانوں پہ مشکلات آتی رہیں، سیدہ نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشکلات بہت زیادہ تھی. دشمنوں نے یعنی آخری دم تک پیغمبر کو تنگ کیا، اذیت کیا. وہ اوجڑی والا واقعہ میں نے اشارہ کیا ہے. لیکن ہر مرحلے میں فاطمہ نے ہمت مت آئی، ہر مرحلے میں بیٹی ساتھ ساتھ تھی. ایسے تو نہیں کہا نا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو لہٰذا یہ سارے وہ واقعات ہیں جس میں سیدہ کی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ آپ کا صبر ہمیں نظر آتا ہے، آپ کا استقامت نظر آتا ہے.
پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جب آپ کی شادی ہو گئی، تو جی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر آپ دنیاوی حساب سے دیکھیں تو اس بیٹی کو تو کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے تھی، جی دنیاوی اس کو، لیکن ایک خاتون خدا کے عشق میں اتنی غرق ہو کہ اب آپ ساری دنیا کی خواتین سے، بچیوں سے پوچھیں کہ شادی کی پہلی رات جو ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے، اور شادی کا جوڑا پہلے دن کا کتنا اہم ہوتا ہے، بے یعنی اس شک سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن سیدہ نے اپنی شادی کے پہلے دن کا جوڑا راہ خدا میں دے دیا۔ ہاں 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 یہ چھوٹی بات ہے، یعنی راہ خدا میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں بہت محبوب ہے، تو خدا سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہے۔ ثابت کس نے کیا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے اگلے دن جو ہے دونوں بچوں سے پوچھا پیغمبر اکرم نے، بیٹی سے بھی پوچھا، امیر المومنین سے، امیر المومنین سے پوچھا یا علی کیف وجدتک فاطمہ، فاطمہ کو آپ نے کیسا مطلب ہے، کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہے فاطمہ، واہ واہ یعنی علی جیسے انسان کے لیے۔ پھر یہی بات حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھی تو بالکل یہی جواب تھا کہ بابا جان نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی ہیں علی ابن ابی طالب میرے۔ واہ تو واہ جن کا معیار جو ہے اللہ کی اطاعت ہو، خدا کی خوشنودی ہو، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں مرحلہ وار مدینہ میں جو مشکلات آئیں وہ اس کی نوعیت کچھ اور تھی، جی فقر و غربت بھی اپنی جگہ پہ تھا، مکہ میں بھی ادھر بھی، تو لیکن ظاہر ہے کہ جنگیں تھیں، سلسلے تھے، بین الاقوامی حالات اور اندرونی حالات، لیکن ایسے حالات میں سیدہ نے ہر مرحلے میں صبر و استقامت جو ہے وہ اس سے کام لیے۔ تو بالکل نتیجتاً صحیح میں عرض کروں گا کہ اس دنیا کے اندر صبر میں مثال رول ماڈل بی بی ہیں، عبادت میں رول ماڈل بی بی ہیں، خدا کے ساتھ عشق میں رول ماڈل بی بی ہیں۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی محبت چاہتے ہو تو میرا حبیب ان سے کہو اتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی پیغمبر کی اطاعت، نبی اکرم کی محبت، نبی اکرم کی مودت، اس کو اور جگہ پہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، تو عزروہ توقروہ تسبحوہ بکرۃ واسیلا، پہلے پیغمبر کی اطاعت ہے، پیغمبر اکرم کی عزت ہے، پیغمبر اکرم کا عشق ہے، پیغمبر اکرم کے عشق کے نتیجے میں خدا کی محبت ہے۔ واہ واہ بالکل صحیح بالکل صحیح لہذا پیغمبر کا کوئی عاشق دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا ہے، اس راستے سے جس نے خدا کی محبت کو حاصل کیا، اور بی بی کے القابات میں یہ جو لقب ہے صدیقہ شہیدہ، صدیقہ و شہیدہ، صدیقہ یعنی اس بار بہت اس پہ علماء نے مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے، یعنی اس کے مختلف درجات لکھے ہیں، مختلف پہلو اس لفظ صدیق کے جو ہے علماء نے لکھے ہیں، جو اپنے قول و فعل میں سچا ہو، جو اپنے عقیدے میں سچا ہو، جس نے زندگی میں کبھی سچائی کے علاوہ کچھ کہا ہی نہ ہو۔ واہ اس کا مطلب ہے فاطمہ زہرا وہ ہے جس نے اللہ پہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں آنکھ کھولی، خدا کے عشق کے ساتھ اس دنیا میں بی بی تشریف لائی، اور اسی عشق میں بی بی جو ہے دنیا سے چلی گئی۔
یا حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے صدیق کا ایک معنی لکھا ہے، صدیق